क्रिकेट देखने वाले सब दोस्तों को खुश आमदीद। आज मेरे साथ अमेरिका के शहर सिनसिनाटी से शरीक गुफ्तगू हैं जनाब डॉक्टर अली मेनाई साहब। वो वहाँ प्रोफेसर हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस के। ये कराची में पैदा हुए और उसके बाद फिर ये इब्तदाई तालीम के बाद अमेरिका चले गए। वो यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया से इन्होंने एमएससी और पीएचडी की। इनकी एक तारुफ इनका एक ये भी है कि ये मशहूर शायर अमीर मेनाई के पोते हैं। अमीर मेनाई साहब 1900 में वो फौत हुए थे और उनका ताल्लुक लखनऊ से था। डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि इंडिया पाकिस्तान इन दोनों को आप कैसे देखते हैं एजुकेशन और ख़ास तौर पे साइंस और टेक्नोलॉजी में? कहाँ खड़े हैं ये दोनों मुल्क इस वक्त? कुछ अरसा पहले मैंने प्रोफेसर एएच नैयर का इंटरव्यू किया था। वो काफ़ी अरसा फिजिक्स पढ़ाते रहे कायदे आज़म यूनिवर्सिटी में और उन्होंने इंपीरियल कॉलेज लंदन से पीएचडी की थी। तो उनसे मैंने पूछा कि आप साइंस और टेक्नोलॉजी में इंडिया को कितने नंबर देंगे और पाकिस्तान को कितने? तो उन्होंने कहा था कि मैं इंडिया को 80 नंबर दूंगा और पाकिस्तान को 10 नंबर। तो आप कैसे देखते हैं इस सूरत हाल को? जी, तो बाकी फर्क तो काफी वाज़ेह है। मैं खुद पाकिस्तान के टेक्नोलॉजिकल एजुकेशनल सिस्टम की पैदावार हूँ। मैंने रीडी से बैचलर्स किया था, तो मुझे कुछ अंदाजा है उस सिस्टम का। और ऐसा नहीं है कि उस सिस्टम से काबिल अफराद पैदा नहीं होते हैं। पाकिस्तान दुनिया में बड़े बड़े काबिल पाकिस्तानी मौजूद हैं जो पाकिस्तान से पढ़ के निकले हैं और उन्होंने बड़े कारनामे अंजाम दिए हैं अपने अपने फील्ड में। लेकिन ये कहना बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर आप प्रोपोर्शन के लिहाज से देखें, अगर आप तनासब के लिहाज से देखें, तो हिंदुस्तान से कहीं ज्यादा ऐसे अफराद पैदा होते हैं जो कि साइंस की दुनिया में और टेक्नोलॉजी की दुनिया में अहम किरदार अदा करते हैं। और एजुकेशनल सिस्टम का इससे बहुत बड़ा ताल्लुक है। तो उसकी वजह मेरे ख्याल में एक वजह तो एजुकेशनल है। आप एजुकेशनल सिस्टम की जो मैकेनिक्स है उस पे आप जा सकते हैं कि हम क्या पढ़ाते हैं, क्या नहीं पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, हिंदुस्तान में कैसे पढ़ाया जाता है। दोनों सिस्टम्स हमने अंग्रेजों से इनहेरिट किया। यानी जो बुनियादी तर्ज तालीम है वो तो हमने अंग्रेजों से इनहेरिट किया। जो कॉलोनियल सिस्टम था वो उसी की बुनियाद पे हमने उसको आगे बढ़ाया। और इस पे मैं गुफ्तगू कर सकता हूँ बाद में कि उसमें क्या खराबियां हैं और क्या खूबियां। लेकिन बहरहाल वो सिस्टम्स जो थे वो उस नौयत के थे। तो मैकेनिक्स पे हम बात कर सकते हैं। लेकिन आई थिंक उससे ज्यादा अहम बात जो है वो ये कि साइंस में भी और टेक्नोलॉजी में भी तरक्की के लिए एक खास नुक्ते नजर की जरूरत होती है। यानी जिसको हम कह सकते हैं साइंटिफिक माइंडसेट, कि आप दुनिया को साइंसी तौर पे देखें, साइंस की नजर से देखें, अक्ल की नजर से देखें। जब आप गौर करें चीजों पे कि ये कैसे काम करती हैं या मैं क्या बनाऊं कि इसमें ये काम बेहतर तौर पे हो सके। जो टेक्नोलॉजी तो इसी तरह बनती है ना कि हम कहते हैं कि ये मसला है, इसको हल करने के लिए हम कोई नई इजाद करें। तो जब ये सोचते हैं तो आप उसमें किस नुक्ते नजर सोचते हैं? सिर्फ सतही तौर पे सोचते हैं या गहराई में सोचते हैं? और वो गहराई में सोचने के लिए आपके अंदर एक साइंटिफिक और रैशनल यानी कि साइंसी और अक्ली या मंतकी आपके अंदर एक जाविया नजर होना चाहिए, जाविया फिक्र आपका होना चाहिए। और वो हम लोग बहैसियत कौम के अपने अंदर पैदा नहीं कर सक रहे हैं और उसमें हमारे एजुकेशन सिस्टम का बहुत बड़ा हाथ है। मेरा नहीं ख्याल कि हमारा एजुकेशनल सिस्टम लोगों में वो मिजाज पैदा करता है जिसके जरिए से फिर बाद में साइंसी और टेक्नोलॉजिकल तरक्की मुमकिन होती है। तो मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा फर्क है। बाकी जो डिटेल्स है उस पर हम गुफ्तगू कर सकते हैं। जी, ये जो आपने टर्म यूज की साइंटिफिक माइंडसेट, इसके लिए पंडित नेहरू ने टर्म यूज की थी, बल्कि क्वाइन की थी, साइंटिफिक टेम्पर। और उस पे इंडिया में काफी जोर दिया जाता है। आपने सर इस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग से पहले बहुत अच्छा एक वाकया मुझे सुनाया था न्यूटन के हवाले से जी। वो मजहबी आदमी था लेकिन इसके बावजूद उसने अकल का इस्तेमाल किया। उसकी थोड़ी सी तफसील बताइए प्लीज। जी, मैं इसको बतौर एक समझने जैसे पैराबल के तौर पे इस्तेमाल करता हूँ, एक मिसाल के तौर पे इस्तेमाल करता हूँ
کہ یہ کہا جاتا ہے کہ نیوٹن نے سیب گرتے ہوئے دیکھا اور اس نے سوال پوچھا کہ یہ سیب کیوں گرا، اور اس سوال کا جواب ڈھونڈنے میں اس نے جو تھا وہ گریوٹی، کشش ثقل کا قانون دریافت کیا، جس کی میتھمیٹیکل ایکویشن ہے جو کہ ہم سب نے اپنے اسکول میں اور کالج میں پڑھی ہے. تو میں کہتا ہوں کہ اگر یہ نقطہ نظر کا فرق بتانے واضح کرنے کے لیے، یہ واقعہ تو تاریخ دان کہتے ہیں کہ غالباً اصل میں نہیں ہوا تھا، لیکن بہرحال سبق ہم اس سے پھر بھی حاصل کر سکتے ہیں. تو اگر دیکھیں نیوٹن نے سیب گرتا ہوا دیکھا، مذہبی آدمی تھا، وہ خدا پہ یقین رکھتا تھا. اگر وہ کہتا کہ سیب اس لیے گرا کہ خدا نے چاہا کہ سیب گر جائے تو سیب گر گیا، خدا کی مرضی سے گرا. اگر یہ سوچ کے وہ کہتا کہ اب میں نے اس کو مکمل طور پہ ایکسپلین کر دیا ہے، اس کی وجہ میری سمجھ میں آ گئی ہے کہ یہ اللہ کی مرضی سے گرا، خدا کی مرضی سے گرا، تو اس کے بعد پھر وہ مزید آگے کچھ نہیں کرتا. لیکن اس نے یہ نہیں کہا، اس نے سوچا کہ جو بھی ہو خدا اپنی جگہ، اس کی مرضی ہوگی ضرور، لیکن یہ سیب کے گرنے کی وجہ میں مادی طور پہ میتھمیٹکس کے ذریعے سے میں دریافت کر سکتا ہوں یا ایکسپلین کر سکتا ہوں. تو یہ دو بڑی اہم انسائٹس ہیں، دو بڑی اہم چیزیں ہیں کہ جو انسان نے ہزاروں سال کے بعد انسان میں یہ ایک خیال پیدا ہوا کہ ہم کائنات کو مادی طور پہ سمجھ سکتے ہیں، اس کے لیے کسی پراسرار قوت کی، مافوق الفطری قوت کی ضرورت نہیں ہے، ہم اس کو صرف مادی بنیاد پہ سمجھ سکتے ہیں، اور جو ہم سمجھتے ہیں اس کو ہم میتھمیٹیکل طریقے سے اس کو لکھ سکتے ہیں، کوڈیفائی کر سکتے ہیں، اس کو بیان کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اس پہ مزید تحقیق کر سکتے ہیں. تو یہ جو میتھمیٹیکل اور مٹیریل جو ایکسپلینیشن تھا، یہ اس نے چاہا کہ وہ اس کا ڈھونڈے، اور اسی کے ذریعے پھر وہ اس قانون تک پہنچا جس کو ہم آج تک استعمال کرتے ہیں. دنیا میں تمام جو یعنی گاڑی چلتی ہے تو اس میں بھی ہم نیوٹن کے لاز استعمال کرتے ہیں. وہ گریوٹی کا لا نہیں ہے لیکن وہ بھی اس میں آتا ہے. اس کے علاوہ ہوائی جہازوں کا اڑنا، راکٹس کا خلا میں بھیجا جانا، میزائلز کا، سب چیزیں جو ہیں وہ اگر نیوٹن کا قانون ہمارے پاس نہ ہو تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے یہ سب کچھ. تو وہ سائنٹیفک ویو جو ہے، ریشنل ویو، کہ آپ عقل کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کریں، وہ ہمارے یہاں اتنا زور نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے. جی، اس کی ایک مثال تو آپ یہ دیکھیے نا کہ ہمارے یہاں ریلیجس بگٹری کتنی زیادہ ہے کہ ڈاکٹر سلام، جن کو یعنی وہ واحد فزسسٹ ہیں پاکستان کے جن کو نوبیل پرائز ملا، لیکن ہم نے ان کی کوئی قدر نہیں کی بیکاز ہی بلونگ ٹو اے ڈفرنٹ کلچر، اے ڈفرنٹ سیکٹ. جی. تو یہ جو اس طرح کے مسائل آتے ہیں، اب جو سائنس ہے اس کو تو آپ ریلیجن سے ابو ہو کے دیکھنا پڑے گا نا آپ کو. جو بندہ آپ کو فائدہ پہنچا سکتا ہے، چاہے اس کا تعلق کسی بھی ریلیجن سے ہے، تو آپ کو اس کی قدر کرنی چاہیے. اب انڈیا میں آپ دیکھیے کہ ڈاکٹر کلام جو تھے، وہ ان کے مسل مین تھے، وہ پریزیڈنٹ کے عہدے تک پہنچے، اور ان کو جب دوسری ٹرم آفر کی گئی تو انہوں نے انکار کر دیا. ان کا نہیں، میں تو بس بچوں کو پڑھانا چاہتا ہوں. اور ایک سوٹ کیس میں ان کا سامان آ جاتا تھا، پورا سوٹ کیس ایگزسٹنس اس کو کہتے تھے. تو سر انڈیا میں جو ہے، مجھے ایسے لگتا ہے کہ بہت ڈفرنٹ اپروچ ہے ان کی سائنس اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے، اور کافی شروع میں ہی انہوں نے سائنس اور ٹیکنالوجی پہ ایمفیسس کیا. آج آپ دیکھیے کہ انڈیا میں 23 IITs ہیں جن کو پوری دنیا میں ایڈمائر کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ 30 جو ہیں نیشنل انسٹیٹیوٹس آف ٹیکنالوجی ہیں. اور ڈاکٹر پرویز ہود بھائی یہ بتا رہے تھے کہ یہ IIT سے بھی بہتر جو ہے وہاں پہ ایک ادارہ ہے، ٹاٹا انسٹیٹیوٹ آف فنڈامنٹل ریسرچ. اس کے علاوہ برلا انسٹیٹیوٹ بھی ہے. تو سر پاکستان نے کیوں توجہ نہیں دی اس طرح کے ادارے بنانے پہ؟ جی، اصل میں آپ نے پنڈت نہرو کا ذکر کیا، میں واپس ان کی طرف جاتا ہوں کہ ہندوستان کی خوش قسمتی یہ تھی کہ اس کو شروع میں ایک ایسا لیڈر ملا جو میرے خیال میں 20ویں صدی میں ایشیا کا سب سے زیادہ بالغ نظر لیڈر تھا. یعنی بڑے بڑے لیڈر گزرے ایشیا میں اور انہوں نے بڑی بڑی چیزیں کی، لیکن بہرحال میرے خیال میں کم از کم ویژن کے اعتبار سے اور اپنے مزاج کے تدبر کے اعتبار سے میرے خیال میں پنڈت نہرو جو تھے وہ بالکل بے مثال تھے. اور انہوں نے، جیسا کہ آپ نے فرمایا شروع میں، کہ انہوں نے یہ سائنٹیفک ٹیمپر کا آئیڈیا شروع سے پروموٹ کیا ہندوستان میں، کہ ہندوستان کا ٹیمپر جو ہے، ہندوستان کا مزاج جو ہے، وہ سائنٹیفک ہونا چاہیے، لوگوں میں سائنٹیفک طریقہ ہونا چاہیے سوچنے کا. وہ خود لبرل آدمی تھے، وہ خود ریشنل آدمی تھے، ریشنلسٹ آدمی تھے، اور انہوں نے چاہا کہ ان کا ملک جو ہے وہ بھی اسی بنیاد پہ چلے. یہ بات بہرحال سمجھ لینے کی ہے کہ
کسی بھی ملک میں, ایون ترقی یافتہ ملکوں میں, امریکہ تک میں یا یورپ کے ملکوں میں بھی, یہ توقع آپ نہیں کر سکتے کہ 100% لوگ جو ہیں وہ اس نقطۂ نظر سے سوچیں گے. صرف ایک کرٹیکل میس چاہیے ہوتا ہے, یعنی آپ کی آبادی میں ایک خاص فیصد تعداد جو ہے وہ ایسے لوگوں کی ہونی چاہیے جن کا مزاج یہ ہو, اور وہ اس چیز کو پھر آگے بڑھا سکیں اور اس کی وجہ سے ترقی ہو سکے. تو ہندوستان نے وہ مزاج اتنے لوگوں میں پیدا کر لیا. آپ دیکھتے ہیں ہندوستان میں بھی بہت سے, ہندوستان کی آبادی تو بہت زیادہ ہے, پاکستان سے بھی بہت زیادہ ہے, اور وہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ بہت لوگ ایسے ہیں جو کہ غیر سائنسی خیالات کا پرچار کرتے ہیں, ان میں یقین رکھتے ہیں. اس کی وجہ سے وہاں پر بہت سی یہ جو آپ نے نفرتوں کا ذکر کیا جو پاکستان میں یقیناً بہت زیادہ پھیل رہی ہیں, وہ ہندوستان میں بھی پھیل رہی ہیں. تو وہ سب چیز اپنی جگہ, لیکن ایک طبقہ جس کی تعداد اچھی خاصی ہے وہ ایسا پیدا ہو گیا جو کہ دنیا کو سائنسی نقطہ نظر سے دیکھتا ہے اور اس کی بنیاد پہ ترقی ہوتی ہے. وہ ہم اپنے یہاں پیدا نہیں کر سکے. ہمارے یہاں بھی افراد کی حد تک تو ایسے بہت سے لوگ موجود ہیں جو کہ اس طرح سے سوچتے ہیں اور اس طرح دیکھتے ہیں, اور وہ بڑے کامیاب بھی ہیں پاکستان کے اندر بھی, اور پاکستان سے باہر بہت بڑے بڑے کامیاب پروفیسر بھی ہیں, اور سی ای او بھی ہیں, اور کمپنیوں کے بانی بھی ہیں. اور اس میں یعنی پاکستانی بحیثیت افراد کے تو بہت جگہ کامیاب ہیں, لیکن ہم نے قومی طور پہ, مجموعی طور پہ ہم نے وہ مزاج اتنی قابل ذکر آبادی میں پیدا نہیں کیا جس کی وجہ سے پورے ملک کی فکر یہ ہو جائے. اور اس کی وجوہات جو ہیں وہ یقیناً اس میں مذہبی تعصب اور جو ایک مذہب کی بالادستی کا جو خیال ہے وہ یقیناً اس میں اس کے پیچھے ہے. اور اس میں یہ ایک نقطہ نظر ہے کہ جی کہ مذہب بالادست ہوگا یا سائنس ہوگی, یہ ہم نے ایک ڈائیکاٹمی بنا لیا ہے, ایک تقابل بنا لیا ہے کہ یا یہ ہو سکتا ہے یا وہ ہو سکتا ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ اگر سائنس ہو تو مذہب بھی ہو, اور اگر سائنس ہوگی تو مذہب نہیں ہوگا. سائنس کو ہم نے لا مذہبیت سے اور لا دینیت سے آئیڈینٹیفائی کر دیا ہے, اور اگر ایسا ہو جائے تو پھر تو ظاہر ہے کہ اس قوم کا اللہ حافظ ہے. تو یہی تو اصل میں ہمارے یہاں مسئلہ ہے نا جی, کہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں مذہب پہ بار بار زور دیا جاتا ہے اور سائنٹیفک ٹیمپر کی طرف کسی کی توجہ نہیں ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ انڈیا کی جو آئی ٹی کی کمپنیز ہیں, میں نے خود دیکھا وہاں ٹورانٹو میں سر, ٹاٹا کنسلٹنسی سروسز, ایک بہت اونچی سی عمارت تھی جس پہ لکھا ہوا تھا ٹاٹا کنسلٹنسی سروسز. اور اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیے کہ وپرو ہے, انفوسس ہے. اب میرا ایک دوست ہے جو میرے ساتھ تھا گورنمنٹ کالج لاہور میں, وہ امریکہ چلا گیا, تو ابھی اس کے بیٹے کو وپرو میں جاب ملی آج سے کوئی 2-2.5 سال پہلے. اینڈ کین یو امیجن کہ ان کی سٹارٹنگ سیلری جو تھی اس نوجوان کی $1.5 لاکھ سالانہ تھی. جی, یہ کوئی بہت حیرت انگیز بات نہیں ہے, یہ ایسا تو بہت عام طور پہ ہو رہا ہے. جی دیکھیے نا کہ ایک انڈین کمپنی امریکہ میں جا کے امریکی شہریوں کو اتنی اچھی سیلریز آفر کرتی ہے, تو ہماری کمپنیاں سر کہاں ہیں, وہ کیوں نہیں نظر آتی ویسٹ میں, یورپ میں, امریکہ میں؟ تو اس جگہ تک پہنچنے کے لیے تو بہت آپ کو بہت لمبا عرصہ درکار ہے. یعنی آج وپرو یا انفوسس جس مقام پہ ہے, یہ اس کی ابتدا تو جب ہوئی تھی جب آئی آئی ٹیز ہندوستان میں اسٹیبلش کی گئی تھیں, اور ہندوستان میں دیکھیں پنڈت نہرو نے اور بھی ایک آدھ چیز ایسی کی جس کی وجہ سے کہ یہ چیز ممکن ہوئی. جب ہندوستان بنا تو انہوں نے ہندوستان کو گلوبل سسٹم سے الگ رکھا, ٹھیک ہے, نان الائن رکھا پولیٹیکلی, جیو پولیٹیکلی, اور جو گلوبل کمرشل سسٹم تھا اس سے بھی الگ رکھا. امپورٹ پہ بہت پابندی تھی اور سب چیزیں اس کی, اور اس پہ لوگوں کو بہت اعتراض بھی تھا, اور لوگوں نے کہا بھی کہ اس کی وجہ سے ہندوستان کی ترقی بہت آہستہ ہوئی, اور شاید اس میں کچھ صحیح بات ہے کہ ہندوستان کی ترقی آہستہ ہوئی, لیکن اس کی وجہ سے ملک مجبور ہوا اس بات پہ کہ اپنی انڈسٹریل بیس بنائے اور اپنی ایجوکیشنل بیس بنائے, اور ایسی مین پاور پیدا کرے کہ جو ہندوستان میں وہ چیزیں مینوفیکچر کر سکیں اور بنا سکیں اور ایجاد کر سکیں جن کی کہ وہاں ضرورت ہے. اور اس زمانے میں بڑا مذاق اڑتا تھا کہ جی ان کی گاڑیاں جو ہیں وہ پرانے انداز کی ہیں, اور ان کی سائیکلیں پرانے انداز کی ہیں, اور ان کے فرج پرانے انداز کے ہیں. آج دیکھیں کہ کیا حال ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے وہ انڈسٹریل بیس بنا لی, اور جو باہر جو ویسٹرن کنٹریز جو ڈیولپ کنٹریز تھیں
وہ ان کو اس حد تک ایکسپلائٹ نہیں کر سکی. اس آبادی کو, بڑی آبادی تھی ہندوستان کی, ہندوستان نے اس آبادی کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا, اپنی ٹیکنالوجی, اپنی انڈسٹریل بیس ڈیولپ کرنے کے لیے. اس کے بعد جب منموہن سنگھ کے زمانے میں ہندوستان گلوبل سسٹم کے ساتھ واپس, بلکہ اس سے تھوڑا پہلے بھی, جب اس نے گلوبل سسٹم کو جوائن کرنا شروع کیا, تو اس کی ایک اپنی انڈسٹریل بیس تھی, ایک اپنی حیثیت تھی. لیکن یہ ممکن نہیں ہوتا پھر بھی کہ ہندوستان وہاں پہنچتا جہاں پر کہ آج ہے, اگر ایجوکیشنل سسٹم میں انہوں نے وہ بنیادی چیزیں نہ کی ہوتی ہیں. اس کا سہرا بھی پنڈت نہرو اور ابوالکلام آزاد کے سر ہے کہ انہوں نے شروع سے یہ کوشش کی کہ ہندوستان میں کچھ تعلیمی ادارے ایسے ضرور ہونے چاہیے جہاں پر کہ صرف اور صرف ایکسیلنس پہ زور ہو. یعنی ہر قسم کی, ہر لیول کی تعلیمی ادارے وہاں بھی ہیں, ہمارے یہاں بھی ہیں. جیسی یونیورسٹیز ہمارے یہاں ویسی وہاں بہت سی یونیورسٹیز ویسی ہیں, اس سے بدتر بھی ہیں. لیکن اور ہمارے یہاں بہت اب اچھی یونیورسٹیز پیدا ہو گئی. لیکن چیز یہ کہ انہوں نے ٹیکنالوجی کے فیلڈ میں ذکر کر رہا ہوں مینلی, کہ ٹیکنالوجی کی فیلڈ میں انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا, سائنس اور ٹیکنالوجی میں, کہ ایسے انسٹیٹیوشنز بنائیں کہ جو اس چیز کو پروموٹ کریں اور ایکسلنس کی بنیاد پروموٹ کریں. تو اس میں ٹیکنالوجی اور سائنس دونوں میں, آپ نے ٹاٹا انسٹیٹیوٹ آف فنڈامنٹل ریسرچ کا ذکر کیا, وہ ایک ریسرچ انسٹیٹیوشن ہے, اور انڈین انسٹیٹیوٹ آف سائنس ہے. اس طرح کی اور بھی انسٹیٹیوشنز ہیں, لیکن پھر یہ 5 IITs جو اوریجنل تھیں وہ ہیں, اب تو بہت بڑھ گئی ہیں IITs. لیکن اس کے علاوہ بھی بعض یونیورسٹیز تھیں جو اب IIT ہیں, لیکن اس زمانے میں IIT نہیں تھیں. لیکن ان کا بڑا شہرہ تھا. رڑکی کی جو انجینئرنگ یونیورسٹی تھی, وہ انگریزوں کے زمانے میں بھی بہت بڑی زبردست یونیورسٹی سمجھی جاتی تھی انجینئرنگ کے لیے, انجینئرنگ کالج تھا. تو اسی طرح اچھا, اس میں پھر یہ کہ جو ان کے لوکل انڈسٹریلسٹ تھے, ٹاٹاز تھے, برلاز تھے, انہوں نے اس کا ساتھ دیا. انہوں نے بھی ہندوستان کو ترقی میں باقاعدہ کوشش کی, اور سب یہ ریشنل بنیاد پر. یعنی آپ دیکھیں کہ اس کا مذہب سے کوئی مقابلہ نہیں ہے. برلاز جو ہیں وہ مشہور ہیں اپنی مذہبیت کے لیے, انہوں نے بڑے بڑے مندر بنائے ہیں ہندوستان میں, بڑا انہوں نے اس کے لیے بھی کام کیا. لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے اس کو بھی سپورٹ کیا, ایجوکیشن کو. اور یہ اندازہ سب کو تھا, اور انہوں نے اس پہ پورا عمل کیا کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی ایجوکیشن میں مذہب کا کوئی رول نہیں ہے, اس کو آپ الگ رکھیں اس سے. جی سر, IITs کی بات کرتے ہوئے مجھے وہ یاد آتا ہے, بل گیٹس کی جو کوٹیشن ہے, ان سے کسی نے پوچھا کہ اگر آپ کو یہ اجازت ہو کہ آپ صرف ایک ادارے سے ریکروٹمنٹ کریں گے تو وہ کون سا ہوگا, تو انہوں نے کہا IITs. تو سر اس کے علاوہ سر آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے ہاں کتنی زیادہ انٹالرنس ہے. بلیسفمی کا چارج آپ لگا دیں, ابھی کل کی بات ہے, سیال کوٹ میں ایک سری لنکن کو مار دیا گیا, وہ مینیجر تھا ایک کمپنی کا, کہ جی اس نے بلیسفمی کی ہے. تو اس وجہ سے بھی شاید جو ہے انٹرنیشنل کمپنیاں ہمارے ہاں آنے سے ڈرتی ہیں. کبھی ہم یوٹیوب پہ بین لگا دیتے ہیں جی اس نے بلیسفمی کر دی, کبھی ہم فیس بک پہ بین لگا دیتے ہیں. تو اس سے ہمارے جو ہے یہ سیکٹر جو ہے وہ پراپرلی گرو نہیں کر سکا, امنگ ادر ریزنز. اب سر دیکھیے کہ مائکروسافٹ کے انڈیا میں 9 آفیسز ہیں, IBM کے 13 آفیسز ہیں, گوگل ہیز 4 آفیسز, امیزون کے 5 دفتر ہیں وہاں پہ, اور جن میں سب سے بڑا جو ان کا آفس ہے وہ حیدرآباد میں ہے, امریکہ میں نہیں ہے. تو سر ہم کیوں پیچھے رہ گئے اس ریس میں؟ کیا ہماری اپروچ نہیں تھی, ہمارا ویژن نہیں تھا؟ جی, اس کی ایک وجہ تو خیر بہت سی وجوہات کہہ سکتے ہیں آپ, میں اس معاملے میں کوئی ایکسپرٹ نہیں ہوں. لیکن ایک وجہ تو یہ تھی خیر کہ جب پاکستان اور ہندوستان بنے تو کم از کم مغربی پاکستان میں وہ مین پاور, ایجوکیٹڈ مین پاور موجود نہیں تھی اس تعداد میں جیسی کہ ہندوستان میں تھی. وہ شروع سے اس چیز کو آگے بڑھا سکے. لیکن پھر بھی سب سے بڑا فیکٹر یہی ہے جس کا میں نے پہلے ذکر کیا, کہ انہوں نے باقاعدہ طور پہ ایک ایکسلنٹ ایجوکیشنل سسٹم کا, مطلب لمیٹڈ طور پہ, یعنی یہ نہیں تھا کہ ہر ایک کو وہ ایجوکیشن حاصل تھی ہندوستان میں, لیکن انہوں نے کہا کہ کچھ انسٹیٹیوشنز ہمارے یہاں ایسے ضرور ہونے چاہیے جہاں پر کہ ایکسلنس پہ زور ہو, اور تو اس کے جو اس سے نیچے لیول کے انسٹیٹیوشنز جو ہیں ان میں بھی جہاں تک ممکن ہو ہائی کوالٹی کی تعلیم دی جائے, سائنسی طور پہ ہائی کوالٹی کی, ٹیکنالوجی کے طور پہ ہائی کوالٹی کی. اور اس پہ تو یہ چیز جو انہوں نے آج سے 70 سال پہلے شروع کی تھی, اس کا پھل آج آپ کے سامنے ہے. ہندوستان میں جو آپ کمپنیوں کو دیکھ رہے ہیں, اگر آپ آج سے 20 سال پہلے 25 سال پہلے جاتے تو وہاں ان کمپنیوں کا نام و نشان بھی نہیں تھا, بلکہ کچھ عرصے پہلے تو ان کمپنیوں کو وہاں پر آنے کی اجازت بھی نہیں تھی. لیکن اب وہ اس لیے ہیں کہ وہاں پر وہ مین پاور موجود ہے,
وہاں کے انسٹیٹیوشن سے جو لوگ ٹرین ہو کے نکلتے ہیں, مائکروسافٹ اور امیزون ان کو استعمال کر سکتے ہیں. ہمارے یہاں وہ مین پاور ہم پیدا نہیں کر سک رہے ہیں ابھی تک, جو کہ وہاں پر بہت عرصے سے پیدا ہو رہی ہے. ہمارے یہاں کمپیوٹر سائنس کی ایجوکیشن مثلاً بہت دیر میں آئی ہندوستان کے مقابلے میں. دوسری ٹیکنالوجیز کا بھی یہ حال ہے, لیکن پاکستان, لیکن خاص طور سے کمپیوٹر ٹیکنالوجی کو ہم نے بہت دیر میں اڈاپٹ کیا پاکستان میں. اور جب اڈاپٹ کیا تو میں کہوں گا کہ ہم لوگ بہت سطحی طور پہ یہ چیزیں کرتے ہیں. ٹیکنالوجی کو یوز کرنے میں تو پاکستانیوں سے آگے کوئی نہیں ہے. یعنی جو چیز بن چکی ہے اس کو استعمال کرنے میں تو بہت ماہر ہے پاکستانی. اور یعنی ابھی کی بات نہیں ہے, میکینیکل ٹیکنالوجی میں بھی آپ کراچی کی سڑکوں میں جو گاڑیاں نظر آتی ہیں وہ کسی اور ملک میں چل نہیں سکتی. ہمارا میکینک جو ہے وہ اتنا تیز ہے اور اتنا وہ ریسورسفل ہے کہ وہ ایسی گاڑیاں چلا دیتا ہے. اور وہی حال ہمارے یہاں دوسری ٹیکنالوجی کا بھی ہے. تو لوگوں میں تو یہ صلاحیت موجود ہے, لیکن وہ سطحی طور پہ ہوتی ہے. وہ صرف ایک قسم کی میکینیکل ابیلٹی یا میکینیکل اسکل ہے, اس کو ہم گہرائی میں نہیں لے آتے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ٹیکنالوجی کی بنیاد سائنس پہ ہوتی ہے اور میتھمیٹکس پہ ہوتی ہے. اگر آپ ٹیکنالوجی کو صرف ایز ٹیکنالوجی پڑھیں یا سیکھیں تو آپ ٹیکنیشین بنتے ہیں, آپ انجینئر یا سائنٹسٹ نہیں بنتے. ٹیکنالوجی میں ایجاد کرنے کے لیے, اختراع کرنے کے لیے, اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے آپ کو سائنس کی ضرورت ہے اور میتھمیٹکس کی ضرورت ہے. اور اس پہ ہمارے یہاں افسوس یہ ہے کہ بالکل زور نہیں ہے. ہمارے یہاں سائنسی ایجوکیشن کا جو معیار ہے وہ بھی بالعموم بہت ناقص ہے. 2-4 انسٹیٹیوشن ایسے ہیں جہاں پر کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے, لیکن بہت ناقص ہے. اور اس میں پھر پچھلے 20-25 سال میں, بلکہ میں کہوں گا پچھلے 30 سال میں ہم نے جا بجا بار اس کے اندر ہم نے مذہبی چیزیں اور دوسری چیزیں مکس کرنے کی کوشش کی ہے, جس کی وجہ سے کہ ایک تو دنیا بھر میں آپ کی بدنامی بھی ہوتی ہے, اور ساتھ میں یہ کہ وہ جو اصلی چیز تھی سائنس کی وہ ختم ہو جاتی ہے. تو سائنسی مزاج اس کی وجہ سے پیدا نہیں ہوتا ہے. افسوس یہ کہ ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ ہمارا قومی مزاج میں سائنسی سوچ اور فکر کا عنصر پیدا نہیں کر سکا ہے. ہم لوگ جو ہے بلکہ افسوسناک حد تک اب ریسنٹ زمانے میں تو ایک مافوق الفطری قسم کی, مسٹیریس قسم کی چیزوں کی طرف ہم زیادہ ہمارا رجحان پیدا ہو رہا ہے. اور یہ بلاسفیمی کا جو سلسلہ ہے یہ بالکل صحیح ہے کہ یہ ایک پہلو بہت اہم یہ ہے, لیکن میرا نہیں خیال کہ صرف اس کی وجہ سے باہر کی کمپنیاں نہیں آتی ہیں. آپ دیکھیں کہ بہت سے دنیا کے ملک ایسے ہیں, چین میں بڑی پابندیاں ہیں, چین نے ہر چیز بین کی ہوئی ہے, گوگل بھی بینڈ ہے وہاں, یوٹیوب بھی بینڈ ہے وہاں پر, فیس بک بھی بینڈ, لیکن پھر بھی ساری کمپنیاں وہاں جانا چاہتی ہیں کیونکہ وہاں پر دوسرے مواقع بہت ہیں. تو اگر آپ دوسرے مواقع پاکستان میں پیدا کر سکتے تو کمپنیز تو بزنس چاہتی ہیں, وہ تو پیسہ بنانا چاہتی ہیں, ٹھیک ہے, ان کو جہاں پر ان کو لوگ ملیں گے کام کرنے والے وہ وہاں چلی جائیں گی. تو ہم نے وہ پیدا نہیں کیا. ہاں, لیکن سر چائنا میں تو کم از کم ایجوکیشن تو ہے نا, انہوں نے اپنی سائنس پہ, ٹیکنالوجی پہ بہت توجہ دی ہے پچھلے 25-30 سال میں. بالکل یہی بات ہے, وہی بات میں کہہ رہا ہوں کہ کیونکہ انہوں نے اپنے پورے ملک کو سائنسی بنیاد پہ, یعنی انہوں نے کہا کہ دنیا کو, اب وہ تو خیر مذہب کو مانتے ہی نہیں ہے, تو انہوں نے کہا اس بکھیڑے کو تو چھوڑو بالکل ایک طرف, یہ تو ڈسٹریکشن ہے. ہم ہر چیز جو ہے وہ سائنسی اور عقل کی بنیاد پہ کریں گے, ریشنل بنیاد پہ کریں گے. پورا ایجوکیشن سسٹم جو ان کا ہے وہ اسی کی تعلیم دیتا ہے. تو چنانچہ وہاں پر تو میں کہوں گا کہ جیسے میں نے کہا کہ ایک طبقہ, ایک کریٹیکل میس ہونا چاہیے ایسے لوگوں کا جو اس طرح سے سوچتے ہوں. چین نے تو پورے ملک کو اس طرح سوچنے کا کر دیا ہے کے لیے, تو انہوں نے ایجوکیٹ کر دیا. تو اسی لیے بالکل یہ صحیح ہے کہ وہاں ترقی کا بہت بڑا راز یہ ہے کہ ان کی جو آبادی ہے 1.5 ارب لوگوں کی, اس میں اس کے تقریباً 100% ایک قسم کے سائنٹیفک اور ریشنل نقطۂ نظر سے سوچتے ہیں. تو آپ سوچیں کہ اتنی بڑی آبادی میں جب اتنے لوگ ان کے پاس موجود ہوں گے جو سوچ رہے ہوں گے, تو ان لوگوں میں اگر 1% کیا, اگر 0.001% بھی اگر اس کو آگے لے جائیں تو کتنی ٹیکنالوجی اور کتنی سائنس ان کے پیدا ہو سکتی ہے. تو ابھی تو چین کے لیے تو ابتدا ہے ہی ہے, ابھی چین تو بہت آگے جا سکتا ہے اس میں. یہ تو ابھی تو میرے خیال میں کچھ بھی نہیں دیکھا ہم نے. جی ڈاکٹر صاحب, آپ نے سر شروع میں بات کی کہ جی پاکستان جب بنا تو اس کے پاس اتنا ٹرینڈ مین پاور نہیں تھی یا یونیورسٹیاں نہیں تھیں. سر اس کا میں موازنہ اگر کروں اسرائیل سے, کہ اسرائیل دیکھیے 48 میں بنا, لیکن انہوں نے یونیورسٹیاں اس سے پہلے بنانا شروع کر دی تھی. اور سعودی عرب کو دیکھیے کہ سعودی عرب 1932 میں بنا,
اور ان کی جو پہلی یونیورسٹی تھی کنگ سعود یونیورسٹی وہ 1957 میں بنی. تو شاید ہماری کوئی ترجیحات میں بھی خرابی ہے. یہ سائنس، ایجوکیشن، ٹیکنالوجی، یہ ہماری ترجیحات میں بھی شاید نہیں آتی چیزیں. جی جی نہیں تو یہ دیکھیں ہر ملک کا اور ہر قوم کا اپنا کچھ مزاج بن جاتا ہے تاریخی بنیاد پہ. میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی کسی قسم کا نسلی یا جینیٹک یہ چیز ہے، بلکہ تاریخی طور پہ تاریخ کی وجہ سے جس تاریخ سے وہ گزرے ہیں اس تاریخ کی وجہ سے ہر قوم کا مختلف مزاج ہے. جو سعودی عرب کے جو لوگ تھے خاص طور سے جو وہاں حکمران ہوئے ان کا ایک خاص مزاج تھا. اس مزاج میں دنیا کی تعلیم اور سائنسی تعلیم وغیرہ کی کوئی خاص اہمیت نہیں تھی. آپ کو معلوم ہے کہ ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کرنے میں بھی شروع میں ان کے یہاں ریڈیو بھی نہیں تھا. بڑی مشکل سے تو انہوں نے ریڈیو کو ایکسیپٹ کیا. وہ سمجھتے تھے کہ یہ شیطانی آلہ ہے. تو آپ اسرائیل کا ذکر کر رہے ہیں. اسرائیل جن لوگوں نے بنایا وہ تو بے انتہا ریشنل اور بے انتہا تعلیم یافتہ، اور ان کے ہاں تو بڑی لمبی ٹریڈیشن تھی. یعنی اسرائیل تو 1948 میں بنا، اس سے بہت پہلے سے جو یورپ کے یہودی تھے ان کے ہاں علم حاصل کرنے کی اور سوچنے اور فکر کرنے کی بڑی بڑی لمبی ایک ٹریڈیشن تھی، بہت گہری روایت تھی. تو اس کی وجہ سے وہ تو تیار تھے. وہ تو بالکل مزاج ہی دوسرا ہے. وہ مزاج تو میرے خیال میں ہمارے یہاں ہم 1000 سال میں ہی پیدا نہیں کر سکتے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری تاریخ مختلف ہے، ان کی تاریخ مختلف تھی. ان کے ہاں وہ جو مزاج تھا وہ ان کی اپنی تاریخ کی وجہ سے پیدا ہوا، جن مشکلات سے وہ گزرے اور سب کچھ ہوا اس کی وجہ سے. کچھ ان کی جو دوسری آپ دیکھیں گے اسلامی تاریخ میں بھی جب مسلمان بادشاہ ہوتے تھے اکثر ان کے جو فزیشین ہوتے تھے، کبھی کبھی ان کے منسٹر ہوتے تھے، وہ یہودی ہوتے تھے. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یہودیوں میں اگرچہ بہت ہی اقلیت میں رہے، ہمیشہ جہاں بھی رہے بہت اقلیت میں رہے، لیکن ان کے ہاں پڑھنے لکھنے پہ بے انتہا زور تھا. ان کے مذہب میں ورڈ کی بڑی اہمیت ہے نا، جو لکھی ہوئی چیز کو بڑا مقدس سمجھتے ہیں وہ، چاہے وہ مذہبی لکھی ہوئی چیز ہو یا کوئی اور لکھی ہوئی چیز. پھر میتھمیٹکس میں شروع سے ان کے یہاں بہت دلچسپی تھی. میڈیسن میں شروع سے بڑی دلچسپی تھی. تو یہ سب چیزیں جو تھیں یہ تو ایک پورا ایک سلسلہ ہے کہ کیوں ایسا وہ کہ کوئی قوم جو ہے اس کا مزاج کیسے بنتا ہے. وہ مزاج جو ہے وہ آپ 2-4 سال میں یا 10 سال میں نہیں بنا سکتے. وہ مزاج تو آہستہ آہستہ بہت لمبے عرصے کے بعد بنتا ہے. تو اگر آج شروع کریں گے کوئی چیز پاکستان میں تو اس کا پھل آپ کو آج سے 40-50 سال کے بعد ملے گا. لیکن اتنی کسی میں اگر بالغ نظری ہو، اتنی کسی میں اگر دور بینی ہو، کہ دور اندیشی ہو، کہ وہ سوچے کہ ٹھیک ہے میں نے جو کچھ کیا آج وہ اس کا پھل مجھے نہیں ملے گا، میرے مرنے کے بعد کسی اور کو ملے گا. تو اگر وہ پیدا ہو جائے اور قوم اس کا ساتھ دے تو پھر ممکن ہے یہ کہ ایسا ہو سکے. یعنی میں مستقبل سے بالکل نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی جو اس وقت ٹریجیکٹری ہے، جس رخ پہ جا رہے ہیں وہ رخ بالکل اچھا نہیں ہے. جی ڈاکٹر صاحب، میں نے کہیں پڑھا کہ شروع میں امریکہ میں جو یہودی تھے ان کو اچھی یونیورسٹیوں میں ایڈمیشن نہیں ملتا تھا، مثلا ہارورڈ میں ایڈمیشن نہیں ملتا تھا. اور انہوں نے یہ نہیں کیا کہ وہ ہارورڈ کو بم مار دیں یا اس کو تباہ کرنے کی کوشش کریں. تو انہوں نے عدالتوں کے ذریعے، پالیٹکس کے ذریعے، لابینگ کے ذریعے اپنی موومنٹ جاری رکھی. تو شروع میں ہارورڈ نے کہا کہ اچھا آپ کی تعداد 1% ہے یا 1.5% ہے تو اس کا کوٹا لے لو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی یہ کوٹا دے دو، باقی ہم سٹرگل جاری رکھیں گے. تو آج ہارورڈ میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ 25 سے لے کے 30% تک جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ یہودی ہوتے ہیں. تو ان کی جو کمٹمنٹ ہے ایجوکیشن کے ساتھ اس درجے کی ہے. تو ہمارے ہاں تو ہر چیز کو سازش کے طور پہ لیا جاتا ہے. تو وہ سازش نہیں ہے، وہ ان کی ہارڈ ورک ہے، ان کی محنت ہے، ان کا ایک کلچر ہے محنت کا. ہمارے ہاں تو سر ہر جو نئی چیز ہے اس کو ہمارا جو مذہبی طبقہ ہے وہ اس کو اپوز کرتا رہا ہے. پرنٹنگ پریس کو دیکھیے کہ مسلم ورلڈ نے کتنا ریزسٹ کیا، اور بھی جتنی بھی ایجادات تھیں ان کو ہم ہمیشہ ریزسٹ کرتے رہے. انگریز جب یہاں آئے تو ہم نے کہا کہ یہ تعلیم جو ہے نا یہ تو ہمیں گمراہ کر دے گی، انگریزی مت پڑھو. اور ایون اکبر آبادی کو دیکھیے، وہ اپنے زمانے کے ایک اچھے تھے، انلائٹنڈ آدمی تھے، لیکن وہ جدید تعلیم کا مذاق اڑاتے ہوئے نظر آتے ہیں. ایون اقبال نے بھی یہ کہا کہ ہمیں کیا معلوم تھا یہ جدید تعلیم جو ہے یہ الہاد اور ایتھیزم بھی ساتھ لے کے آئے گی. تو یہ سر ہمارے جو ہائیلی ایجوکیٹڈ لوگ تھے وہ بھی اس طرح کے خوف میں مبتلا رہتے تھے. جی یہ بالکل صحیح ہے. اور تو یہ چیز جو ہے میں نے جیسے کہا کہ تاریخ کا جو کانٹیکسٹ ہے وہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کس جگہ پہ ہیں. مسلمانوں کی تاریخ میں ہمیشہ یہ صورتحال نہیں رہی ہے. بہت سے
ایسے وقت آئے ہیں جب مسلمان حکمرانوں نے مسلمان سوسائٹیز نے نئی چیزوں کو نہ صرف یہ کہ اڈاپٹ کیا ہے بلکہ ایجاد بھی کی ہیں. ٹھیک ہے, تو میں یہ نہیں کہتا کہ مسلمان سائنٹسٹ جو تھے وہ کوئی نیوٹن اور آئنسٹائن کے کیلیبر کے تھے جیسے کہ بعض لوگ انسسٹ کرنا چاہتے ہیں, لیکن یہ بھی بالکل صحیح ہے کہ اپنے اپنے زمانے میں وہ بہت بڑے بڑے سائنٹسٹ اور عالم دنیاوی علوم کے گزرے ہیں. ابن خلدون ہو, البیرونی ہو, ابن سینا ہو, جابر بن نیان ہو, الخوارزمی ہو, یہ سب, عمر خیام ہو, ان سب نے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے سائنس میں, میتھمیٹکس میں, اور ان پہ کفر کے فتوے بھی لگے اپنے زمانے میں, بعضوں پہ ابن سینا پہ بھی لگا, عمر خیام پہ بھی لگا, لیکن ان کے لیے یہ پھر بھی ممکن رہا کہ وہ اپنا کام کرتے رہے, کیونکہ اس زمانے میں یہ مزاج نہیں تھا. یہ دیکھیں, میں یہ ایک ذرا سی بحث دوسری طرف نکل جائے گی, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ لوگ کلونیلزم کو بلیم کرتے ہیں بہت سی چیزوں کے لیے. میں ان میں سے نہیں ہوں. میں نہیں سمجھتا کہ ہر جو برائی دنیا میں اس وقت پائی جاتی ہے, یہ خاص طور سے ڈیولپنگ ملکوں میں, وہ کلونیلزم کی وجہ سے ہے. لیکن کلونیلزم نے یہ کیا ہمارے ساتھ کہ ہمارے سے مطلب یہ کہ مسلمان معاشرے کے ساتھ جہاں جہاں کلونیلزم ہوا, لیکن خاص طور سے ہمارے یہاں, کہ انہوں نے ہماری جڑ سے ہم کو کاٹ دیا. یعنی دیکھیں, یہ تہذیب جو تھی, مسلمانوں کی تہذیب جو تھی, ہندوستان میں ہو کہیں اور ہو, وہ 1200-1300 سال سے ایک آرگینک طریقے پہ ترقی کر رہی تھی. اس میں نشیب بھی تھے, فراز بھی تھے, اچھی چیزیں بھی تھیں, بہت سی بری چیزیں بھی تھیں, ظلم بھی تھا, اور ساتھ ساتھ اس میں بہت ہی اچھی چیزیں بھی تھیں, لیکن وہ ایک آرگینک طریقے پہ ڈیولپ کر رہی تھی. لیکن کلونیلزم نے آ کے وہ جڑ کاٹ دی, اور وہ سلسلہ بالکل ختم ہو گیا تقریباً. اور اسلام جو تھا وہ صرف مسجد کے اندر اور اس مزاج کے لوگوں کے ہاتھ میں چلا گیا, جو کہ کیونکہ اسلام کا کوئی جو سیکولر ایسپیکٹ تھا اسلام کا, وہ تو باقی نہیں رہا, اور لوگ اپنی تاریخ کو بھول گئے. جب کلونیلزم ختم ہوا تو لوگوں نے کہا کہ اب ہمیں وہ اپنی تاریخ کو اپنے آبا سے رشتہ پھر جوڑنا ہے, وہ اس کو ریوائولزم کہتے ہیں. اور ریوائولزم جو ہے بڑی خطرناک چیز ہے, کیونکہ ریوائولسٹ عام طور سے تاریخ سے نابلد ہوتے ہیں, وہ یا سلیکٹیولی اس کو دیکھتے ہیں, جو چیز جو ان میں سے عقل مند ہے, جو چاہتے ہیں کہ وہ طاقت حاصل کریں, وہ تاریخ کو سلیکٹیولی استعمال کرتے ہیں. جو اکثر لوگ جو ہیں وہ تاریخ سے سراسر نابلد ہوتے ہیں, ان کو آپ جو سکھاتے ہیں وہ اسی کو تاریخ سمجھتے ہیں. تو ریوائولزم جو تھا وہ ہمارا انفارچونیٹلی اس بنیاد پہ ہوا جو بالکل ایک تاریخ کی مسخ شدہ شکل تھی. تو اگر ہم نے اپنی اسلامی تاریخ ہی صحیح چلیں, میں سمجھتا ہوں کہ کوئی تاریخ تو دنیا کی ایک ہے, اس میں ہر قوم کی تاریخ دوسری قوموں کی تاریخ سے ملی ہوئی ہے, ایک انٹیگریٹڈ چیز ہے کہ کوئی الگ الگ. لیکن چلیے اگر آپ کہہ بھی لیں گے چلیے ہم بڑے مسلمان ہیں, اپنے آپ کو الگ رکھنا چاہتے ہیں, اپنی تاریخ دیکھنا چاہتے ہیں, دیکھیں ضرور, لیکن اس تاریخ سے ہمیں سراسر نابلد رکھا گیا, اور ایک بالکل بنائی ہوئی میتھولوجیکل تاریخ ہم کو پڑھائی گئی, اور اس کی بنیاد پہ ریوائولزم کی تحریکیں چلائی گئیں مختلف جگہ, مختلف نوعیت کی. پاکستان میں کچھ, عرب ملکوں میں کچھ, اور جگہ دوسرے سینٹرل ایشیا میں کچھ اور. تو یہ سب چیزیں تھیں, اس کی وجہ سے ہم لوگ ایک قسم کا ایک سپرفیشل, ہماری جو یہ مذہبیت وغیرہ جس کو آپ کہہ رہے ہیں, وہ ایک بڑی سپرفیشل چیز ہے, اس میں گہرائی نہیں ہے. اور کیونکہ گہرائی نہیں ہے اس وجہ سے ہم کو لمٹس معلوم نہیں ہے اس کی. اگر ہمیں معلوم ہوتا کہ تاریخ میں یہ مسائل جن پہ کہ ہم آج بحث کر رہے ہیں, بلاسفیمی ہو کچھ ہو, کس طرح سے ان کو ہینڈل کیا گیا, کس جگہ پہ یہ مسائل اٹھے ہیں تاریخ میں, اور ہماری اپنی تاریخ کے اندر بادشاہوں نے, علماء نے کس طرح سے ان مسائل کو دیکھا ہے, کیا کیا چیزیں ان پہ کہی گئی ہیں. یا جو ہمارا کلچر جو ہے, اگر لوگ حافظ کو یا ابو نواس کو غور سے پڑھ لیں تو ان کو بالکل اچھی طرح معلوم ہو جائے گا کہ اسلامی معاشرے میں کن چیزوں تک کی اجازت ہے. لیکن وہ ہمارے یہاں ہی نہیں, وہ ایک سطحی طور پہ ہم لوگوں نے اپنا کلچر قائم کرنے کی کوشش کی ہے, اور سمجھتے یہ ہے کہ ہم تعلق پیدا کر رہے ہیں مدینہ سے اور مکہ سے اور بغداد سے. تو وہ نہیں ممکن ہے. جی ڈاکٹر صاحب, آپ دیکھیے کہ امریکہ کی کتنی بڑی بڑی کمپنیوں کے سی ای اوز جو ہیں وہ انڈین اوریجن کے ہیں. جیسے ابھی ٹویٹر کا سی ای او جو ہے وہ ایک انڈین بیک گراؤنڈ کا بندہ بنا, اس سے پہلے گوگل, مائکروسافٹ, اڈوبی, آئی بی ایم, پالو آلٹو. اور پاکستان میں جو ہے
اس پہ کوئی فکر مندی کا اظہار نہیں ہوتا کہ یار ہم کہاں رہ گئے ہیں, ہم کتنا پیچھے رہ گئے ہیں. کوئی میڈیا میں اس پہ کوئی ڈبیٹ نہیں ہوتی کہ ہم کیسے اس سفر کو جلدی سے طے کریں, کیسے ہم اپنی پرائرٹیز کو چینج کریں. اب دیکھیے کہ ہمارے پرائم منسٹر کہتے ہیں جی میرے پاس پیسے نہیں ہیں ریاست کو چلانے کے لیے, اسٹیٹ کو چلانے کے لیے. تو اس سے بڑی کیا انڈائٹمنٹ ہوگی کسی اسٹیٹ کی کہ اس کا پرائم منسٹر یہ کہے کہ میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں ریاست کو چلانے کے لیے, لیکن وہ انڈیا کے ساتھ اپنی جو ہاسٹیلٹی ہے اس کو ریکنسیڈر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ یہ پاسبلٹی بھی نہیں کنسیڈر کرنا چاہتے کہ انڈیا سے اگر اچھے تعلقات ہوں ہمارے تو ہمیں کیا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے. نہیں, انڈیا سے تعلقات اچھے تو ضرور ہونے چاہیے. چیز یہ کہ جیسا میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ جو جگہ ہے جہاں پر کہ ہم اپنے آپ کو اس وقت دیکھتے ہیں, یہ 2-4 سال کا, 5 سال 10 سال کا کی پیداوار نہیں ہے, یہ تو ہماری پوری تاریخ کی پیداوار ہے. بلکہ میں کہتا ہوں پارٹیشن سے بھی پہلے سے یہ اس کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا. تو یہ ہم اس کے بارے میں سوچ سکتے ہیں, ہم اس کے بارے میں میڈیا میں بھی اس میں ڈسکشن کر سکتے ہیں, لیکن کسی کی طاقت میں یہ نہیں ہے کہ وہ فوراً کے فوراً اس چیز کو بدل سکے. آپ دیکھیں کہ جہاں پر کوشش ہوئی اور کامیاب کوشش ہوئی, مثلا ترکی کی مثال سب سے زیادہ جو ہے وہ دلچسپ ہے کہ مصطفیٰ کمال نے بالکل ترکی کو یکسر بدل کے رکھ دیا, بالکل ایک بہت ہی کم عرصے میں, حکم کے ذریعے, آنن فانن, راتوں رات. انہوں نے کہا کہ ہر وہ پرانی چیز ختم اور ہمیں نئے طریقے بہرانا ہے, ہم کو مذہبیت کو بالکل سراسر ترک کرنا ہوگا. ہر چیز بدل دی گئی بالکل, اور اس میں کافی حد تک کامیابی بھی ہوئی. ترکی کا مزاج بدل گیا, ترکی اس کو وقت لگا لیکن بہرحال وہ ہو گیا. لیکن آپ دیکھیں کہ پھر بھی اس میں وہ اتنا فنڈامنٹلی نہیں بدلا کہ اب لوگ جو ہے واپس پھر اس طرف سلائڈ کر رہے ہیں جس کو کہ مصطفیٰ کمال نے بدلنے کی کوشش کی تھی. تو قوموں کا مزاج جو ہے وہ آسانی سے نہیں بدلتا ہے. اگر ہماری قوم کا مزاج جو ہے وہ اس قسم کا ہے جس میں کہ ہم ان چیزوں کو اہمیت دیتے ہیں, اور وہ مزاج ہم نے آہستہ آہستہ بنا لیا اپنا پچھلے کئی دہائیوں میں, تو وہ فوراً تو نہیں بدلے گا. اس پہ ہم آپ بحث کر سکتے ہیں کہ یہ یوں ہونا چاہیے, وہ ہونا چاہیے, اور وہ بالکل صحیح ہے, اور وہ چیزیں ہونی چاہیے, ورنہ آج نہیں کریں گے تو آج سے 50 سال بعد بھی یہیں بیٹھے ہوں گے, بلکہ اس سے بھی بری حالت میں ہوں گے. اور یہ جو آپ نے انڈین سی ای اوز کا ذکر کیا, میرے خیال میں یہ ایک ضمنی بات ہے, کیونکہ انڈین سی ای اوز ہونا جو ہے وہ تو اس کی وجہ تو صرف وہی ہے جو صاف ظاہر ہے, جو کہ آپ نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ ان کا جو ٹیکنالوجیکل نظام تعلیم ہے وہ کہیں زیادہ مضبوط ہے ہم سے, وہ کہیں زیادہ افراد پیدا کرتا ہے اس قابلیت کے. پھر ان افراد میں سے 0.1% جو ہیں وہ سی ای او بن جاتے ہیں کسی بڑی کمپنی کے, لیکن کیونکہ ان کی تعداد شروع میں بہت زیادہ تھی, اس کا 0.1% بھی بہت ہوتا ہے, اس میں بھی 4-5 آدمی آ جاتے ہیں. جبکہ پاکستان میں اگر قابلیت پیدا کرنے کی جو پرسنٹیج ہے وہ وہی ہو, پاکستانی بڑے قابل ہیں دنیا بھر میں اور بڑے کارنامے کر رہے ہیں, تو لیکن ہماری جو بیس ہے, جتنے افراد ہم اس لیول کے پیدا کرتے ہیں وہ ہماری بہت کم ہے. ہمارے ٹیکنالوجیکل انسٹیٹیوشن, اب 2-4 ٹیکنالوجیکل انسٹیٹیوشن پاکستان میں کچھ ایسے ہیں جہاں پر کہ واقعی آپ گریجولی انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کی ٹریننگ دے رہے ہیں. یعنی میں نے خود ایسے اسٹوڈنٹس یہاں پر دیکھے ہیں جو لم سے آئے یا نسٹ سے آئے, اور وہ ان کی ٹریننگ ایسی تھی کہ وہ بڑے کامیاب رہے. اور اس کے علاوہ میں خود کہتا ہوں, میں تو خود این ای ڈی سے نکل کے آیا تھا, اور بہت سے میرے ساتھ کے لوگ جو تھے وہ این ای ڈی سے اور یو ای ٹی سے نکل کے آئے تھے, اور جب امریکہ آئے تو مجھے بھی مشکلات ہوئی, ان کو بھی یقیناً کچھ مشکلات ہوئی ہوں گی جس قسم کے سسٹم سے ہم ٹرین ہو کے آئے تھے, لیکن 1-8 مہینے کے بعد ہم نے ان چیزوں کو اوور کم کر لیا, اور ہماری بیسک ٹریننگ جو تھی جو ان انسٹیٹیوشن نے ہمیں دی تھی وہ ایسی تھی کہ ہم پھر آگے بڑھ سکتے تھے. تو یعنی وہ یہ کوئی بنیادی مسئلہ نہیں تھا, یہ صرف یہ تھا کہ جو اوور آل جس طریقے سے ہم تعلیم دے رہے تھے وہ طریقہ ٹھیک نہیں تھا. جی ڈاکٹر صاحب, مسئلہ یہ ہے نا کہ اس وقت سر آپ دیکھیے کہ بلا شبہ کچھ اچھے ادارے بن گئے ہیں, لیکن آج بھی ہمارے 2.5 کروڑ بچے اسکولوں سے باہر ہیں. جی, تو ہمارا جو ترجیحات ہیں سر, جو ہمارا تھنکنگ سیکشنز ہیں جس کو آپ کرٹیکل میس کہتے ہیں, وہ بھی اپنا رول ادا نہیں کر رہا, وہ گورنمنٹ کو گائیڈ نہیں کر رہا, وہ لوگ کوئی جوائنٹ پٹیشن نہیں کرتے کہ حکومت یہاں غلط کر رہی ہے,
اور دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے اور ہم ابھی تک کن چیزوں میں پھنسے ہوئے ہیں. تو سر یہ جو انڈیا کے ساتھ ہماری نفرت ہے، اس پہ منیر نیازی کا ایک شعر ہے کہ غیر سے نفرت جو پالی خرچ خود پر ہو گئی، جتنے ہم تھے ہم نے خود کو اس سے آدھا کر لیا. تو اس طرف ہمارے کوئی کسی کی توجہ نہیں ہے کہ یار اس کو بھی ہم پیراڈائم شفٹ کے ذریعے چینج کر سکتے ہیں. We have so many things in common with India. تو ہم باقی ملکوں کے ساتھ یہ کہتے ہیں، ہمارے ایمبیسڈر کہہ دیتے ہیں جی ہمارا بہت ساؤتھ کوریا کے ساتھ ہماری بہت مشترک چیزیں ہیں، چائنا کے ساتھ بہت مشترک ہیں. ایک پرائم منسٹر تو یہاں بھی کہہ دیا تھا جی یہ دو قومیں ہیں اور دو ملک ہیں اور ایک قوم ہے اور پتہ نہیں کیا کچھ نا لفاظی. لیکن انڈیا کے ساتھ کوئی ایمبیسڈر یا منسٹر نہیں کہہ سکتا کہ جی we have so many things in common with India. تو ہم نے اس نفرت کو اپنے ایک ایمان کا حصہ بنا لیا ہے. ہمارے اخبار لکھتے ہیں ازلی دشمن، اٹرنل اینیمی. تو سر اس نفرت کا جو پیراڈائم ہے اس سے کیسے نکلیں گے ہم؟ کہ اس نفرت کے پیراڈائم سے ہم نکلنے کی کوشش کر چکے ہیں 2-4 بار، اور کسی حد تک ہمیں تھوڑی سی یعنی کلچرل ایکسچینجز کے ذریعے سے اور مختلف کبھی سمجھوتا ایکسپریس کے ذریعے، کبھی کسی اور طریقے سے چھوٹی موٹی کوششیں ہم نے کی ہیں. دیکھیں اس معاملے میں میرا خیال یہ ہے کہ اس وقت جو صورتحال کم از کم ہے اس میں یہ کہ دونوں طرف آگ برابر لگی کہ یعنی بہت عرصے تک یہ تھا کہ ہندوستان اپنے آپ کو طاقت کے طور پہ دیکھتا تھا، پاکستان جو تھا وہ اپنے آپ کو انسیکیور سمجھتا تھا، اور اس کی کچھ وجوہات تھیں جو کہ واقعی ایسا آپ نے دیکھا 1971 میں بھی، اور تو اس کی وجہ سے ایک قسم کی ایڈورسیریل ریلیشن شپ جو تھی وہ کبھی سیٹل ڈاؤن نہیں ہوئی، اور ہمیشہ سے وہ ایک چیزیں کشمیر کا مسئلہ اپنی جگہ اور بھی موجود ہے. اور تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ اس کی وجہ سے میرے خیال میں پاکستان میں کبھی بھی وہ یہ جو ریکگنیشن تھا کہ ادھر بھی ہمارے لوگ ہیں ادھر بھی ہمارے لوگ ہیں، یہ کبھی بھی پیدا نہیں ہو سکا. بڑے افسوسناک بات ہے کہ پاکستان میں نہیں، لیکن ہندوستان میں بھی جہاں پر کہ نقطۂ نظر اس سے ذرا مختلف تھا، اب وہ بھی وہاں بدل گیا ہے. آپ دیکھیں کہ وہاں بھی اتنی نفرتیں پیدا کی جا رہی ہیں یا ہو گئی ہیں جیسے کہ پاکستان میں ہو گئی ہیں. تو میں تو اس معاملے میں تو میں زیادہ مایوس ہوں پہلے کے مقابلے میں، کہ پہلے تو کچھ مجھے امید تھی، اور مجھے پاکستان میں تھوڑی سی تبدیلی نظر آتی بھی تھی اور اب بھی نظر آتی ہے کسی حد تک، کہ جس طرح سے کہ ہندوستان کو دشمن کے طور پہ دیکھا جاتا تھا پہلے، اب کم از کم یا جیسے کہ ایک انسسٹنس تھی مذہبی نفرت کی ہندوستان کے ساتھ، میرے خیال میں وہ کسی حد تک کم ہو رہی تھی. لیکن اب پچھلے 8-10 سال میں پھر سے وہ بہت بڑھنا شروع، 8-10 سال تو نہیں، پچھلے 5-7 سال میں پھر سے وہ بڑھنی شروع ہو گئی. اور اس کی وجہ صرف پاکستان میں ہونے والی چیزیں نہیں ہیں، اس میں ہندوستان میں جو ہو رہا ہے وہ بھی اس کے پیچھے ہے. اس پہ ایسے ہم انکار نہیں کر سکتے کہ ہندوستان میں بھی اس وقت ان نفرتوں کو ہوا دی جا رہی ہے.